दोहतरे शीना एपिसोड 12। जैसे ही तारीकी फैली तो बम्बू और गोलियों के फटने की आवाज भी ज्यादा हो गई। हम चलने के लिए गाड़ी पर सवार हो गए। समद ने पलट कर एक दफा मोर्चों की तरफ देखा और कहा, ये सारे मेरे जवान हैं। मैं हमेशा इन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा हमोगम यही है। मेरा दिल चाहता है कि जो कुछ भी मेरे बस में हो मैं इनके लिए इंजाम दूं। हम सारा रास्ता गुप्त अंधेरे में बगैर बत्तियां रोशन किए सफर करते रहे और मसलसल इस जंगजू नौजवानों के बारे में सोचती रही और अपने आप से कहती रही, वो बेचारे इस तारीकी और सर्दी में किस तरह अपनी ड्यूटी दे रहे होंगे और किस तरह पूरी रात गुजारेंगे। अगले रोज सुबह समद जब नमाज के लिए जागा तो मैं भी जाग गई। मेरी हमेशा से आदत थी कि नींद के मुकम्मल तौर पर गायब होने तक बिस्तर पर करवटें बदलती रहती। अक्सर औकात इतनी देर तक बिस्तर पर लेटी रहती कि समद नमाज पढ़कर फारिग हो जाता और चला जाता। मगर इस रोज मैं जल्दी उठ गई, वुजू किया और समद के साथ ही नमाज पढ़ी। नमाज के बाद समद ने हमेशा की तरह जाने के लिए वर्दी पहनी। मैंने कहा, काश ऐसा होता कि तुम पहले दिनों की तरह फिर घर आकर खाना खाते। वो हंस पड़ा और मुझे ऐसे देखने लगा कि मेरी हंसी निकल गई। उसने कहा, तुम्हें अपने बाबा की याद तो नहीं आ रही? मैंने कहा, बाबा के लिए दिल परेशान तो हो रहा है, लेकिन अगर तुम जोहर के वक्त आ जाया करो तो ये परेशानी कुछ कम हो जाया करेगी। उससे जाने के लिए दरवाजा खोला तो मुझे आंख मारकर कहने लगा, कदम बेगम, तुम दोबारा बच्चों वाली बातें कर रही हो। मैंने अपनी चादर उतार कर जाए नमाज पर रख दी। समझ चला गया और मैं उठकर बावर्ची खाने में चली गई। दूसरी खवातीन भी आ गईं। मैंने नाश्ता बनाया और आकर बच्चों को बेदार किया। नाश्ता किया और प्यालियां धोकर बच्चों को निचली मंजिल पर भेज दिया खेलने के लिए। पहली मंजिल पर एक बड़ा हाल था जो इन कंबलों से भरा हुआ था जो लोगों ने अमदाद की गर्ज से महाज पर भेजे थे। कंबल इस हाल में महफूज किए जाते थे ताकि जब जरूरत पड़े तो मुतलका इलाकों में भेज दिए जाएं। ये कंबल तय करके एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए थे। बास जगहों पर इन कंबलों की ऊंचाई छत तक पहुंच गई थी। बच्चे इनके ऊपर चढ़कर फिसलते और खेलते थे। यही बच्चों का वाहद खेल था। बच्चों के जाने के बाद मैंने समैया को दूध पिलाकर सुला दिया और खुद मैले कपड़े एक थाल में रखे ताकि हम्माम में जाकर इन्हें धो दूं। अचानक एक वहशतनाक आवाज ने पूरी इमारत को लर्जा के रख दिया। सारे लोग डर के मारे कमरों से बाहर आ गए। बच्चे खौफ से चीखने लगे। मैंने थाल को जमीन पर रखा और खिड़की की तरफ भागी। आधी बैरक गर्द और मट्टी से गुम हो गई थी। औरत चीखती हुई इधर उधर भाग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। बैरक पर पहली बार बमबारी हुई थी। मैं बच्चों की तरफ जाना चाहती थी कि एक और धमाके की आवाज आई और यूं लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो और मैं उछलकर कमरे के नीचे हिस्से की तरफ गिर गई। मेरा सर घूम रहा था लेकिन मुझे बच्चों की फिक्र हो रही थी। लड़खड़ाते हुए समिया को उठाया और भागकर पहली मंजिल की तरफ गई। समिया डर गई थी। वो रो रही थी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चे अभी तक इसी कमरे में खेल रहे थे। वो खेल में इतना मगन थे कि बमबारी की आवाज की तरफ मतवज्जा ही नहीं हुए थे। दूसरी औरतें भी डरकर नीचे आ गई। हम बच्चों को आवाजें दे रहे थे कि एक और बम फटने की आवाज से इमारत कांप उठी। इस बार बच्चे भी मतवज्जा हो गए और डर के हमारे साथ लिपट गए। एक औरत हर कमरे में गई और सबको पहली मंजिल के हाल में आने का कहा। हम 10-15 बड़ी औरतें थी और 7-8 बच्चे। बारूद और मट्टी की तेज बू हाल में फैल चुकी थी। बच्चे रो रहे थे। हमें मर्दों की फिक्र हो रही थी। एक औरत ने कहा, हम लोग सरहद से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर बैरक पर कब्जा हो गया तो हम सब असीर हो जाएंगी। ये बातें सुनकर मेरा दिल लरस कर रह गया। अपने और बच्चों के कैद हो जाने की फिक्र ने मुझे बुरी तरह से डराया। जब थोड़ा सुकून हो गया तो हम दोबारा ऊपर वाली मंजिल पर चली गई और खिड़कियों में खड़ी होकर धुओं के बारे देखने की कोशिश करने लगी ताकि ये अंदाजा हो सके कि बैरक में कहाँ बमबारी हुई है। इतने में एक औरत ने बुलंद आवाज से कहा, वहां देखो या इमाम हश्तुम। कुछ जहाज इंतहाई नीची परवाज कर रहे थे, हत्ता कि हम उनके गिरने वाले बम्बू को देख रहे थे। एक ही काम जो इस वक्त हमारे बस में था वो ये कि जमीन पर लेट जाएं।
ہم نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ کر منہ کھول لیے اور چیخنے لگی۔ بچیوں کو اپنے ساتھ اپنے سروں کے پاس رکھا اور منہ نہ کھولنا، یعنی حدیجہ، معصومہ اور مہدی ڈر کے مارے میرے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ ان کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی، لیکن سمیہ رو رہی تھی۔ اسی وقت یکے بعد دیگرے دھماکوں کی آواز سے زمین لرز رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہم سب مر جائیں گے۔ ہم تقریباً 15 منٹ تک اسی حالت میں لیٹے رہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سب نے سر زمین سے اٹھائے۔ دھواں کمرے میں پھیل گیا تھا، شیشے چکنا چور ہو گئے تھے، لیکن شیشوں پر لگی سولوشن ٹیپ نے شیشوں کی کرچیوں کو زمین پر نہیں گرنے دیا تھا، ہمارے اوپر نہیں گری تھی وہ۔ شیشے وہیں کھڑکیوں میں لگے تھے، سولوشن ٹیپ کے اندر چکنا چور۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ باہر سے مختلف قسم کی نہ سمجھنے میں آنے والی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، باہر چلتے ہیں، یہاں خطرہ ہے۔ ہم اٹھ کر عمارت سے باہر آ گئے۔ دھواں اور غبار آلود اتنا زیادہ تھا کہ مشکل سے چند قدم تک دکھائی دے رہا تھا۔ اب ہم سوچ رہی تھی کہ کہاں جائیں۔ ایک عورت نے کہا، کچھ دن پہلے جب بیرک پر بمباری ہوئی تھی تو میرے بابا گھر پر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو گھروں میں نہ ٹھہرو بلکہ آس پاس کے دروں میں جا کر چھپ جاؤ۔ ہمارے گھر کے پاس ہی بیرک کی کانٹے دار تار تھی، لیکن ایک جگہ سے ایک تار کچھ ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب بھی میں، سمد یا دوسری عورتوں کے ساتھ چہل قدمی کے لیے کہیں جاتی تو ہم وہیں سے گزر کر جاتے، لیکن اب اس اضطراب اور پریشانی کی حالت میں بچوں کے ساتھ ان تاروں اور گڑھوں میں سے گزرنا بہت مشکل تھا۔ بچے چل نہیں رہے تھے، منہ بسورے آگے نہ جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخری بمباری کو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ہم لوگ مکمل طور پر بیرک سے دور ہو چکی تھی اور ایک خشک دریا کے کنارے پہنچ گئی جس پر ایک قدیم پل بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پل پر ٹھہری، وہاں سے بیرک اور اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھ سکتی تھی۔ اچانک آسمان پر پھر کچھ جہاز نظر آئے۔ جہاز اتنے نیچے تھے کہ ہم آسانی سے ان میں بیٹھے پائلٹ کو دیکھ سکتی تھی اور وہ بھی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ڈر کے مارے ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کیسے ہم پل سے دوڑتی ہوئی نیچے اتری اور اس کے نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دوبارہ کچھ دھماکے سنے۔ ایک عورت بہت ڈر گئی تھی، وہ کہنے لگی، اگر پائلٹ نے ہمیں دیکھ لیا تو یہیں اتر کر ہمیں اسیر کر لیں گے۔ ہم نے اسے بتھیرا سمجھایا کہ اس طرح کی زمین پر جہاز نہیں اتر سکتے، لیکن وہ نہ مانی اور بار بار یہی دہراتی چلی جا رہی تھی، دوسروں کو بھی ڈرا رہی تھی۔ ہمیں زیادہ فکر اس عورت کی تھی جو حاملہ تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ ایک دوسرے کو واقعات سنائیں اور باتیں کریں تاکہ اس کا ڈر کچھ کم ہو، لیکن جہاز پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تقریباً ہر آدھے گھنٹے بعد 7-8 جہاز آتے اور بیرک پر بمباری کر کے چلے جاتے۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم اپنے ساتھ پانی تک نہیں لا پائی تھی اور نہ ہی کچھ اور کھانے کی چیز ہمارے پاس تھی۔ بچے بھوک سے کسمسا رہے تھے۔ دوسری طرف ہمارے مردوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اگر وہ لوگ ہماری طرف آئے تو انہیں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ ایک عورت جسے بہت ساری دعائیں زبانی یاد تھی، اس نے دعائیں توسل پڑھنا شروع کر دی۔ ہم بھی اس کے ساتھ تکرار کرنے لگی۔ بچے رو رہے تھے۔ ہم کافی گھبرا چکی تھی۔ ایک عورت نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اٹھ کر کہنے لگی، ایسا تو نہیں چلے گا، بچے بھی بھوکے ہیں اور ہم بھی۔ میں جاتی ہوں اور جا کر کچھ لے کر آتی ہوں تاکہ سب کھا لیں۔ 2-3 عورتیں بھی کھڑی ہو گئیں، کہنے لگی، ہم بھی تمہارے ساتھ جاتی ہیں۔ ہم جانتی تھی کہ کافی خطرناک کام ہے۔ پہلے تو ہم نے انہیں جانے سے منع کیا، لیکن جب دیکھا کہ اب خطرہ کچھ کم ہو گیا ہے تو انہیں جانے دیا، تاکید کی کہ جلدی واپس آ جائیں۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد ہم کافی اضطراب میں رہیں۔ ہمارا اضطراب کوئی بے محل بھی نہ تھا، کیونکہ ان کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد پھر جہاز نظر آنے لگے تھے۔ ہمارا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس بار بھی جہازوں نے بیرک پر بمباری کی تھی۔ ہر لمحہ ہمارے لیے 1 سال کے برابر گزر رہا تھا، یہاں تک کہ ہمیں دور سے وہ عورتیں نظر آ گئیں۔ وہ زگ زیگ کے انداز میں دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ بالآخر وہ پہنچ گئی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سی کھانے پینے کی چیزیں، پانی، روٹی اور پھل وغیرہ لے آئی تھی۔ بچے تو بھوکے تھے، انہوں نے سیر ہو کر کھایا اور تھوڑی دیر بعد ہماری ٹانگوں پر سو گئے۔ جتنا جتنا دوپہر کا وقت نزدیک ہوتا جا رہا تھا،
हमारी परेशानी बढ़ती जा रही थी। हम नहीं जानती थी कि कैसा इंजाम हमारे इंतजार में है। वो औरतें जो पानी लाई थी, उससे हमने वुजू किया और नमाजें पढ़ी। लम्हात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे और बैरक पर बमबारी अभी तक जारी थी। अब सूरज गरूब हो चुका था और हमारी परेशानी और इज़्तिराब भी बढ़ गया था। समझ नहीं आ रही थी क्या करें, घरों को वापस चली जाएं या इसी जगह ठहरी रहें। कोई चारा न था। बिलआखिर इसी नतीजे पर पहुंचे कि घरों को वापस चलते हैं। इन लम्हात में वह चीज जो हमारे लिए सुकून का बायस थी, वो उस औरत की नरम और सोज अंगेज आवाज थी जो दुआ पढ़ रही थी। इस बार अम्मा युजीबू का विर्द चल रहा था। जब हम अपने अपार्टमेंट्स के नजदीक पहुंचे तो देखा कुछ मर्द वहां परेशानी और इज़्तिराब में घूम रहे थे। उन्होंने जैसे ही हमें देखा हमारी तरफ दौड़ते हुए आए। उनमें से एक समत भी था, थका थका और हाक आलूद चेहरा। हमने कोई बात किए बगैर बैरक के हालात पूछे। जो कुछ मालूम हुआ वो ये था कि बैरक तकरीबन मलियामेट हो गया है और काफी लोग शहीद और जख्मी हो गए हैं। कुछ गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी थी। समद ने इशारा किया कि हम गाड़ियों में सवार हो जाएं। मैंने पूछा कहाँ? उसने बताया हमदान। उसने बच्चों को गाड़ी में सवार होने में मदद की। मैंने कहा हमारा सामान थोड़ी देर ठहर जाओ, बच्चों के कपड़े तो ले आऊं। वो स्टीयरिंग पर बैठकर बोला असलन वक्त नहीं है, हालात इज़्तिरारी है, जल्दी करो, तुम्हें पहुंचाकर मुझे वापस भी आना है। मैं गाड़ी पर सवार होते हुए कहा कम से कम समिया के कपड़े और अपनी चादर तो ले आऊं। लगता था वो गुस्से में है। बोला सवार हो, कह तो रहा हूँ हालत इमरजेंसी है, शायद दोबारा बैरक पर बमबारी हो। मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद करके पूछा तुम हमारी खबर लेने क्यों ना आए? सुबह से अब तक कहाँ थे? वो जल्दी जल्दी गाड़ी के गियर तब्दील कर रहा था और एक्सीलेटर पर पाँव रखा हुआ था और आगे की तरफ बढ़ाता चला जा रहा था। काश तुम देखती कि हमारी क्या हालत थी। तकरीबन दूसरी बार जब बैरक पर बमबारी हुई तो मैं समझ गया कि इराकी बैरक को तबाह करना चाहते हैं। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अपनी यूनिट को बैरक से निकाल लूं। एक एक जवान को हारदार तारों से नीचे से गुजार कर निकाला और इन्हें नजदीक वही एक दुर्रे में पहुंचा दिया। खुदा का शुक्र किसी का बाल भी बेगा नहीं हुआ। 300 जवान सारे के सारे सलामत हैं, लेकिन दूसरी यूनिटों के बहुत सारे जवान शहीद और जख्मी हो गए। काश मैं दूसरी यूनिटों के जवानों को भी बचा सकता। रात हो गई थी और हम सुनसान सड़क पर गए, आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। मुझे अचानक उस जवान लड़के की याद आ गई जिसे मैंने उस रात सरहद पर देखा था। मुझे दुख होने लगा। मैंने पूछा समद उस वक्त तुम्हारे जवान कहाँ हैं? उसके पास कुछ खाने के लिए है? रात को कहाँ सोएंगे? उसकी नजरें सामने तारीख सड़क पर थी। सर हिला के कहने लगा वो वहीं दर्रे में रहेंगे। जगह तो पुरअमन है मगर खाने को कुछ नहीं है उनके पास। सुबह तक इन्हें सब्र करना पड़ेगा। मुझे उनका बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। काश तुम वहीं रह जाते। उसने ताज्जुब से पलटकर मुझे देखा और कहा तो तुम्हें कौन लेकर जाता? मैंने कहा तुम्हारा कोई साथी नहीं है या क्या कोई ऐसा हो सकता है कि हम दूसरे खानवादों के साथ चले जाएं? मैंने तारीकी में देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। गाड़ी छोटी है, जगह नहीं इनमें। जहां तक मुमकिन था सब अपने साथ दूसरे खानदानों को भी लेकर गए हैं, वरना मैं तो खुदा की कसम हतमन रुक जाता। कोई चारा नहीं, मुझे खुद ही तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। मेरा दिल भर आया। जख्मियों और शोहदा का क्या होगा? उसने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा काश मुझे ड्राइविंग आती होती। उसने दोबारा गियर तब्दील किया और एक्सीलेटर पर ज्यादा दबाव डालते हुए कहा खुदा के भरोसे जाएंगे, इंशाल्लाह सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। इस अंधेरे में भी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उस जवान का चेहरा एक लहजे के लिए भी मेरे जहन से नहीं उतर रहा था। मैं सोच रही थी कि अब वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। बल्कि वो सारे के सारे 300 जवान इस ठंडे दुर्रे में खाए पिए बगैर किस तरह रात गुजारेंगे? दूसरे यूनिटों का क्या हाल होगा? जख्मियों और शोहदा का क्या बनेगा? अगले दिन हम हमदान पहुंच गए। समद अबूजर बैरक वापस चला गया और फिर ईद तक वापस न आया। जून 1985 के अय्याम थे। कुछ हफ्तों से मेरी हालत कुछ अच्छी न थी। सर चकरा जाता और हाब आलूदगी की कैफियत तारी हो जाती। एक दिन सोचा कि डॉक्टर के पास चले जाऊं। बच्चों को अपनी हमसाई हानुम तुराबी के पास छोड़ा
اور خود کلینک چلی گئی۔ وہاں پر موجود خاتون ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد ایک ٹیسٹ لکھ کر دیا اور کہا بہتر ہے کہ یہ پہلے آپ ٹیسٹ کروا آئیں۔ میں نے اسی دن ٹیسٹ کروا لیا اور کچھ دن بعد اس کی رپورٹ لے کر دوبارہ کلینک چلی گئی۔ خاتون ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہی کہا آپ تو امید سے ہیں۔ اچانک زمین میرے سر کے گرد گھومنے لگی۔ ڈاکٹر کی میز کا کونا پکڑ لیا میں نے، کہیں گر نہ جاؤں۔ ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے اور زیر لب کہا یا امام زماں۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بیٹھنے میں میری مدد کرنے لگی۔ اس نے نرمی سے پوچھا بہن کیا ہوا، پہلے تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میں نے بے چین ہو کر کہا میرا چوتھا بچہ ابھی 6 ماہ کا ہے۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تو پھر تمہیں اتنی جلدی حاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گئی ہو تو پریشان ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنی اور اس بچے کی فکر کرو۔ اس کے بعد ہر ماہ میرے پاس باقاعدگی سے آتی رہو تاکہ میری نگرانی میں رہو۔ میں نے کہا ڈاکٹر یعنی واقعاً یہ رپورٹ صحیح ہے، شاید میں حاملہ نہ ہوں۔ ڈاکٹر نے ہنس کر کہا خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے مجھے پورے یقین سے یہ کہنا پڑے گا کہ اس لیبارٹری کی رپورٹس مکمل طور پر صحیح اور دقیق ہوتی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، اپنا درد کیسے بیان کروں، کسے ان بچوں کے بارے میں اور ان چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ پھر حمل کا دورانیہ طے کروں۔ خدایا اب پھر کیسے میں ایک اور بچے کو جنم دوں؟ ہائے دوبارہ پھر کیسی سختیاں مجھے برداشت کرنا پڑیں گی۔ نہ اب مجھ میں میلے کپڑے دھونے اور کام کرنے کی ہمت تھی اور نہ ہی بچوں کو پالنے کا حوصلہ۔ خاتون ڈاکٹر نے کچھ دوائیں مجھے لکھ کر دی اور مجھے پوری تسلی دی۔ وہ میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور میرا دھیان کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر کلینک کے باہر آ گئی۔ کلینک کے احاطے میں لوگوں کی نظروں سے دور ایک درخت کے نیچے ایک خالی جگہ نظر آئی۔ میں وہاں بیٹھ گئی اور چہرے پر چادر اوڑھ کر زاروں زار رونے لگی۔ کاش میری بہن اس وقت میرے پاس ہوتی، کاش شینا میرے پاس ہوتی، کاش سمجھ یہاں ہوتا۔ اے خدا آہ کیوں؟ تو میری زندگی کو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں اس شہر میں اکیلی اور اجنبی ہوں، اس بے کسی کے عالم میں کیسے یہ سب کام انجام دوں اور بچہ بھی جنم دوں۔ خدایا کم از کم کوئی حل تو کر۔ میں اپنے سے اسی طرح باتیں کرتی اور روتی جا رہی تھی۔ جب تھوڑی ہلکی ہو گئی تو گھر آ گئی۔ بچے خانم درابی کے گھر میں تھے۔ جب انہیں لینے گئی تو خانم درابی میری پریشانی بھانپ گئی۔ اس نے ماجرا پوچھا۔ پہلے تو میں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا خانم ناشکری نہ کرو، دعا کرو خدا تمہارا بچہ سالم دے۔ میری پریشانی کے عالم میں بچوں کو لے کر گھر آ گئی، سیدھی کپڑوں والی الماری کی طرف گئی اور اپنی حاملگی کے دوران والی قمیض اٹھائی۔ سب بچوں کی دفعہ یہی پہنتی رہی تھی۔ غصے سے اسے درمیان سے چاک کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں روتے روتے اپنے آپ سے کہہ رہی تھی جب تک یہ قمیض میرے گھر میں رہے گی میں حاملہ ہوتی رہوں گی۔ اسے پھاڑ بھی دیتی ہوں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے۔ بچے نہیں جانتے تھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ وہ محبوط ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹکڑے ٹکڑے قمیض کو اٹھا کر میں نے کوڑے دان میں پھینک دیا اور مضبوطی سے اس کا ڈھکن بند کر دیا۔ خانم درابی جس کا دل مجھے دیکھ کر بر آیا تھا، ایک پتیلے میں کھانا لا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ میں اتنی پریشان تھی کہ دروازے کی آواز تک نہ سن پائی۔ بچوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں بتانے لگی جن کے ساتھ ساتھ 8 بچے تھے، اور ان خاندانوں کے بارے میں بھی جن کے دلوں میں ایک بچے کی حسرت باقی رہ گئی تھی۔ ان خاندانوں کا بھی اس نے بتایا جن کی ناشکری کی وجہ سے ان کے گھر میں سالم بچہ پیدا نہ ہوا۔ خانم درابی کی باتوں سے مجھے کچھ سکون ملا۔ وہ اٹھی اور دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے کھانا کھانے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گناہ ہے، ان بچوں کو تو پریشان نہ کرو، ان کا باپ یہاں نہیں تو کم سے کم تم انہیں پریشان نہ کرو۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ بالآخر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس حالت کی عادی ہو گئی۔ 1 ماہ بعد سمجھ آ گیا۔ اس دفعہ اس کا خاندان میں 2 ہفتے تک ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ ہمیشہ کے برعکس اس بار خود ہی وہ سمجھ گیا کہ میں امید سے ہوں۔ اس نے میری پریشانی دیکھی تو کہا ایسی باتوں پر پریشان نہیں ہوا کرتے بلکہ خوش ہوا جاتا ہے۔ خدا نے کوئی لا علاج مرض تو نہیں دیا، نعمت ہے،
تو ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے. جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، آج ہم جشن منائیں گے. اس نے خود ہی بچوں کے کپڑے بدلے، حتیٰ کہ سمیا کو اسی نے تیار کیا. کہنے لگا تم بھی تیار ہو جاؤ، آج ہم بازار جائیں گے. مجھے اصلاً یقین نہیں آ رہا تھا. سمت کبھی بھی بچوں کو گلی تک لے کر نہیں گیا تھا، جبکہ آج وہ خود اصرار کر رہا تھا کہ سارے بازار چلے. اگرچہ میرے اندر جانے کی ہمت نہ تھی، لیکن چونکہ بچے خوش تھے اس لیے میں بھی راضی ہو گئی. ہم ہمدان کے مظفریہ بازار چلے گئے. اس نے بچوں کے لیے ان کے پسند کے کپڑے بنوائے اور کھلونے خریدے. میں بتھیرا کہا میں نے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، لیکن وہ کہہ دیتا تم کچھ نہ کہو، بچوں کو خوش ہونے دو، ہم جشن منانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم سارے ایک اور دکان پر چلے گئے. اس نے میرے لیے چادر اور اسکارف خریدا. ایک لمبی اور کھلی قمیض بھی میرے لیے خریدی جس پر چھوٹے چھوٹے گلابی پھول بنے ہوئے تھے اور اس کی زمین بادامی اور سفید رنگ کی تھی. اس نے کہا یہ تمہاری آخری حاملگی والی قمیض ہے جو ہم خرید رہے ہیں، اس کے بعد بس. میں نے آہستہ سے ہونٹ کاٹ لیے. دکاندار اگرچہ عورت تھی، وہ دکان کے نچلے والے حصے سے کرتیاں اور قمیض لا رہی تھی. ہماری آواز بھی نہیں سن رہی تھی. اس کے باوجود مجھے شرم آ گئی. جب ہم گھر پہنچے تو ظہر ہو چکی تھی. سمت باہر نکل گیا اور دن کا کھانا خرید لایا. بچے خوش ہو کر اپنے کپڑے ہمیں دکھا رہے تھے اور اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے. دن کا کھانا کھا کر وہ اس قدر تھک گئے کہ نئے کپڑے پہنائے اور کھلونوں ہاتھ میں لیے ہی اسی حالت میں سو گئے. اگلی صبح سمت چھاؤنی میں چلا گیا. مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ میں کس قدر خوش بخت ہوں، زندگی کتنی خوبصورت ہے. اب مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ 1-2 ماہ کی خستگی اور بے ہمتی اور بے چینی کے بعد میں اٹھی اور گھر کو اوپر سے نیچے تک جھاڑو لگایا اور جھاڑ پونچھ کر دی. چولہے پر اب گوشت چڑھا دیے، بچوں کو نہلا دیا، صحن میں پانی لگا کر جھاڑو لگایا، باورچی خانے کو دھویا اور کیبن پر جھاڑو مارا. گھر پھول جیسی خوشبو دینے لگا. دن کے کھانے کے وقت سمت آ گیا. وہ دروازے ہی سے ہنستا ہوا آ رہا تھا. بچے اس کے ارد گرد ہو گئے، اس سے لپٹ گئے. وہ حال میں آ کر بیٹھ گیا اور بچوں کو گود میں لے کر بوسے دیتے ہوئے کہنے لگا واہ واہ قدم بیگم، کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے. میں نے ہنس کر کہا آپ گوشت لیمو ہیں جو تمہیں بہت پسند ہے. وہ اٹھ کر کہنے لگا تم اتنی اچھی ہو کہ امام رضا علیہ السلام نے تمہیں بلا رہے ہیں. میں نے تعجب سے اسے دیکھا اور بے یقینی کی حالت میں پوچھا ہم مشہد جا رہے ہیں؟ وہ بچوں کو پیار کرتے ہوئے بولا تم مشہد جانا چاہتی ہو؟ میں حال میں آ گئی اور کہا تمہیں خدا کا واسطہ تنگ نہ کرو، صحیح بتاؤ. وہ سمیا کو گود میں لے کر کھڑا ہو گیا. آج اتفاق سے ایک ساتھی سے سنا کہ خواتین کو مشہد کی زیارت پر لے کر جا رہے ہیں. میں نے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہے. میں نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے تو تمہارا نام لکھوا آیا ہوں. میں نے کہا اور تم؟ اس نے سمیا کو بالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا نہیں، تم ماں ہو، یہ سفر فقط خواتین کے لیے محسوس ہے، باپ گھروں میں رہیں گے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، یا ہم اکٹھے جائیں گے یا اصلاً رہنے ہی دو، میں کیسے ان بچوں کے ساتھ جاؤں گی. اس نے سمیا کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا پہلے تو ہمارے اب گوشت لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے. میں نے تمہارا نام لکھوا دیا ہے، تمہیں جانا ہوگا، تمہاری طبیعت اور مزاج کے لیے رہے گا. خدیجہ اور معصومہ کو میں رکھ لوں گا، مہدی اور سمیا کو تم لے جاؤ. میں نے شینا کا نام بھی لکھوا دیا ہے. میں نے کہا شینا تو نہیں جا سکتی، تمہیں معلوم تو ہے انہیں دل کا دورہ پڑ چکا ہے، سفر کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. وہ ہمدان تک بہت مشکل سے آتی ہیں تو یہ اتنا سارا راستہ کیسے طے کریں گی؟ نہیں، شینا نہیں جائیں گی. اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ جائیں گی تو اس طرح تم اکیلی بھی نہیں رہو گی. میں نے کہا لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہوتے. اس نے کہا زیارت کے لیے لیاقت اور اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے. تم خوش قسمت ہو، جاؤ اور امام رضا علیہ السلام سے ہماری بھی سفارش کر دینا، کہنا کہ یا امام رضا میرے شوہر کو انسان بنا دے. میں نے کہا یہ ہماری قسمت دیکھ رہی ہیں، اب تم ہمدان میں رہو گے اور میں وہاں جاؤں گی. اس دفعہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گیا. تم سچ کہتی ہو، ہاں حقیقت یہی ہے کہ یا تم اس گھر میں رہو گی یا میں. اسی رات میں نے اپنا بیگ باندھ لیا
اور اگلی صبح ہم چھاؤنی چلے گئے۔ طے یہ پایا کہ بسیں وہیں سے چلیں گی۔ ہم بڑے حال میں بیٹھے تھے۔ سمیہ میرے گود میں تھی اور مہدی کو میری ساس نے پکڑ رکھا تھا۔ حتیجہ اور معصومہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ گاڑیوں کی تیار ہونے تک ہمارے لیے فلم لگا دی گئی۔ ایک عورت حال میں آئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، ہانو محمدی کو باہر بلا رہے ہیں۔ میں نے سمیہ کو اپنی ساس کے حوالے کیا اور دروازے کی طرف چلی گئی۔ سمت سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، پہلے مرثد گانی دو۔ میں نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے سوگات لے آؤں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، یہ بچہ جو ابھی راستے میں ہے کافی خوش بخت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ پھر میرے پیٹ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیسا رہے گا اگر یہ بیٹی ہو تو ہم اس کا نام بھی قدم ہے رکھ دیں۔ وہ جانتا تھا کہ میرا یہ نام مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ مجھے بعض اوقات مجھے چھیڑتا تھا۔ میں نے کہا، تنگ نہ کرو میری جان، جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، گاڑی کے لیے میرا نام نکل آیا ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ مبارک ہو، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اپنی گاڑی پر جائیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، الہی آمین۔ خدا جانتا ہے کہ زیارت پر جانے کے لیے میرا دل کتنا چاہتا ہے۔ جب میں دوبارہ حال میں واپس آئی تو اپنے آپ سے کہا، کتنی اچھی بات ہے، سمجھ ٹھیک کہتا ہے، یہ بچہ بہت خوش طاق ہے۔ پہلے ہمارے لیے مشہد کی زیارت کا بندوبست ہو گیا، اب گاڑی بھی۔ اللہ کرے اس کے بعد تیسری خبر بھی خیر کی ہو۔ ہم ابھی تک فلم دیکھ رہے تھے کہ دوبارہ اسی عورت نے مجھے آواز دی، ہانو محمدی کو دروازے پر بلا رہے ہیں۔ سمت دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ کیا کوئی تیسری خوشخبری ہے؟ ہنس کر کہنے لگا، نہیں، بس دل تمہارے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ آؤ، جب تک گاڑیاں تیار نہیں ہوتی ہم سڑک پر تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیں۔ میں نے ہنس کر کہا، او مرد، شرم کرو، تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ اس نے کہا، 1 گھنٹے کی چھٹی لے لیتا ہوں۔ میں نے کہا، بچے کدھر جائیں گے؟ تمہاری ماں کو تنگ کریں گے، وہ بیچاری پہلے سے ہی کافی پریشان ہے۔ اس نے کہا، یہیں نزدیک تک جائیں گے، آرام گاہ بابے طاہر تک، پھر واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا، اچھا تم چھٹی لے کر آؤ، اتنی دیر میں تمہاری ماں سے کہتی ہوں۔ میں واپس آ کر ہال میں بیٹھ گئی۔ لگتا تھا فلم ختم ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت آئی اور کہنے لگی، خواتین بس تیار ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ میں نے سمیہ کو اٹھایا اور مہدی نے میری ساس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حدیجہ اور معصومہ نے بھی میری چادر کا کونا پکڑ لیا۔ بیچاری بچیاں سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مشہد جائیں گی۔ وہ خوش ہو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ جلدی سے گاڑی پر سوار ہو جائے۔ ہم احاطے میں پہنچے تو میں نے دیکھا سمت کھڑا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور حدیجہ اور معصومہ کو پکڑ لیا۔ کہنے لگا، قدم، میں نے چھٹی تو لے لی مگر افسوس کہ ہم نہیں جا سکے۔ مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، واپس آ کر ایک دن کھانا پکا کر ساتھ لے کر آئیں گے اور آرام گاہ بابا طاہر آ جائیں گے۔ سمد نے اپنا سر میرے نزدیک کر کے کہا، قدم، کاش ایسا ہو سکتا کہ تم مجھے اپنے بیگ میں ڈال کر لے جاتی۔ میں نے کہا، اب تمہیں میری قدر ہوگی، دیکھنا کتنا مشکل ہے۔ عورتیں آہستہ آہستہ بس میں سوار ہو رہی تھی۔ ہم بھی کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سمد نے حدیجہ اور معصومہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور ہمارے ساتھ آنا چاہ رہی تھی۔ میں پہلی بار انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میرا دل بھر آیا تھا۔ لاکھ کوشش کی کہ نہ روؤں مگر ضبط نہ کر سکی۔ میں نے اپنا سر دوسری طرف کر لیا تاکہ بچیاں میرے آنسو نہ دیکھ سکیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا سمت اور دونوں بچیاں سیڑھیوں پر کھڑے ہمارے لیے ہاتھ ہلا رہی ہیں۔ میں نے جلدی سے آنسو پوچھے اور ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بس چلی تو میں نے دیکھا کہ سمت بچیوں کا ہاتھ پکڑ کر بس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ویسا ہی ہوا جیسا سمت نے کہا تھا۔ زیارت نے میری طبیعت کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ ہم لوگ صبح جا کر حرم میں بیٹھ جاتے، نماز قضا پڑھتے اور دعاؤں زیارت میں مشغول رہتے۔ بعض اوقات ہوٹل میں جانے کے لیے حرم سے باہر آتے تو آدھے راستے میں ہی پشیماں ہو جاتے اور دل حرم سے ہٹنے کا نام نہ لیتا تو دوبارہ حرم میں واپس چلے جاتے۔ ایک دن اسی طرح بیٹھی زری کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک متوجہ ہوئی کہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے حرم میں داخل ہوئے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ تابوت آہستہ آہستہ آگے کو بڑھ رہے تھے۔ لوگ پھول اور عرقے گلاب تابوتوں کے طرف پھینک رہے تھے۔ جب میں نے کسی سے پوچھا تو معلوم ہوا یہ مشہد کے شہدا ہے اور آج ان کی تدفین ہے۔
نہیں معلوم مجھے اس وقت سمت کی بہت زیادہ یاد کیوں آئی اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچوں کو ساس کے حوالے کیا اور تابوتوں کے پیچھے چلنے لگی۔ سمت کا پورا سراپا میری نظروں کے سامنے آ جاتا، لیکن کوشش کے باوجود بھی اس کے لیے دعا نہ کر سکی۔ مجھے اس کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا، خدایا مجھے انسان بنا دے۔ میرا دل نہ چاہا خدا سے اس کے انسان بننے کی دعا کروں۔ میری نظر میں سمت میں کوئی عیب تھا ہی نہیں۔ میں ایک طرف کھڑی ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھوں پر پڑے تابوتوں کو دیکھنے لگی۔ عجیب غمناک منظر تھا۔ اس منظر نے میری حالت بدل کر رکھ دی۔ میں وہیں ٹھہر گئی یہاں تک کہ شہداء کا طواف مکمل ہوا اور وہ چلے گئے۔ اچانک دیکھا کہ زری کے اطراف میں بھیڑ کم ہو گئی۔ اس دن تک زری تک میرا ہاتھ پہنچ گیا۔ اب خود کو زری کے ایک قدم فاصلے پر دیکھ کر میں نے ہاتھ سے زری کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، اے امام رضا، آپ خود جانتے ہیں کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں اپنی زندگی کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھے مجھے بتا دے۔ میں نے لاکھ کوشش کی مگر میرے منہ سے سمت کے لیے دعا نہ نکل سکی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں پرسکون ہو گئی ہوں اور مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ میرے ارد گرد بھیڑ بڑھ چکی تھی۔ عورتیں بری طرح سے فشار ڈال رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس ہجوم سے باہر نکالا۔ عود اور ارکے گلاب کی خوشبو پورے حرم کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے بچوں کو لیا اور ہم لوگ باہر آ گئے۔ پھر ہم بازار امام رضا چلے گئے۔ ہم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ ساری خریداری کر کے اور سوغات وغیرہ خرید کر آئیں گے۔ اگرچہ سمیہ کو میں نے اٹھا رکھا تھا اور وہ تنگ بھی کر رہی تھی، مگر جو کچھ ہم نے لینا تھا وہ خریدا اور ہوٹل واپس آ گئے۔ تیسرے روز ہم جیسے ہی حرم سے واپس آئے اور دن کا کھانا کھا رہے تھے تو ہمارے کارواں کا سالار خاتون ہمارے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، ہانو محمدی، آپ کو ہم سب سے زیادہ جلدی ہمدان واپس پہنچانا ہے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، سر چکرانے لگا، اپنے آپ پر قابو نہ رکھا۔ سمت اور بچوں کی فکر ہونے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟